किसी जर्नैल का कोई हाथ नहीं है। किसी जर्नैल ने पाकिस्तान बनाने में मदद नहीं की थी, बल्कि वो तो जंग लड़ने गए हुए थे अंग्रेजों की। ये हमारे वकील भाई थे, ये हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, और उसके रुफ़क़ाए कार थे, वो भी वकील थे, जैसे लियाकत अली खान, जैसे सोहरवर्दी, जैसे चुंदरीकर। ये सारे वो लोग थे जो वकला में से थे, जिन्होंने स्टैंड लिया, जिनकी वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। जर्नैलों, तुम्हारी वजह से नहीं आया। और दूसरी बात, आप थ्रू आउट इंजीनियरिंग करते रहे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपनी मर्जी की। 1970 में जब एक आज़ाद इलेक्शन हुआ, तो फिर जब तुमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की, तो उसके नतीजे में बदकिस्मती से हमारा मुल्क दो लख्त हो गया। इन्होंने आइन के, डेमोक्रेसी के असूलों पर चलते हुए उस पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया जिसने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीता था, बल्कि याह्या खान जैसे गद्दार ने मुल्क तोड़ना कबूल किया, लेकिन मुल्क में वोट की इज्जत नहीं की और नुमाइंदों को उसका इक़्तिदार नहीं दिया गया। और जो कुछ हुआ वो हमारे लिए आज काबिल शर्म है। लेकिन अफसोस की बात है, कौमें तजर्बात से सीखती हैं। यहाँ क्या हुआ, हमारे जर्नैलों ने ये समझा कि 1971 में मुल्क दो लख्त हुआ है। हमारी गलती ये थी कि हमने आज़ाद इलेक्शन करा दिया, हमने फेयर इलेक्शन करा दिया और लोगों ने अपनी मर्जी की वोट डाल दी। ये हमारी गलती थी। ये नहीं समझे कि हमने इक़्तिदार नहीं दिया अपने नुमाइंदगान को। इन्होंने अपनी मर्जी से इसकी इंटरप्रिटेशन कही और फैसला किया कि आज के बाद हम कभी मुल्क में आज़ाद इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये हमारे पिछले 55 साल से 53 साल से चल रहा है। हर इलेक्शन मुतराज़ा हुआ है, 77 का है, 88 का है, 90 का है, जो उठा के देख लें। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हुई है वो 8 फरवरी 2024 को हुई है, जहां सैकड़ों जीते हुए नुमाइंदगान को रात के अंधेरे में हराया गया और हारे हुए नुमाइंदगान को जिता दिया, ना हारे हुए कैंडिडेट्स को जिता दिया गया और एक जाली हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी कर दी गई। अब वो अपने तौर पे सोच नहीं सकते, वो तो ताबे हैं जर्नैलों के, उनसे क्या हुक्म आता है। आप सोचें, कभी आईनी तरमीम रात के अंधेरे में आती है? आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरे 1 साल की काविश के बाद 1973 का आइन बनाया था और उसमें चाहते तो 2/3 मेजॉरिटी से पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बड़ी सियासी जमात को अपने साथ मिलाया और उनकी मर्जी शामिल हुई, तो ये 73 का आइन बना। दूसरा मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ वासी साहब, रजा रब्बानी की लीडरशिप को। जब 18वीं तरमीम का मामला, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुझे खुशी है कि 18वीं तरमीम अच्छी तरमीम थी, उसको हेड किया रजा रब्बानी ने और मुसलसल 6 महीने एक कमेटी बनाई गई 27 मेंबरान की, जिनमें सारी सियासी जमातें शामिल थी, बड़ी से छोटी सियासी जमात शामिल थी। उन सब के मशवरे और उनको इकट्ठा करने के बाद आईनी तरमीम आई। ये एक ऐसी आईनी तरमीम है जो रात के अंधेरों में आती है, जो वजीर आज़म को नहीं पता क्या है, जो वजीर कानून को नहीं पता क्या आ रही है। वो कहते हैं गालिबन वो GHQ में तैयार हो रही थी और वहाँ से भेजी गई और इन्हें वहाँ से हुक्म आया कि जो हम कह रहे हैं वो कर दो। तो मैं ये कहूँगा, ये आईनी तरमीम नहीं, ये जुडिशल इंजीनियरिंग की आगाज है इस मुल्क में। अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से एक कदम आगे चले गए हैं हमारे जर्नैल, वो जुडिशल इंजीनियरिंग करने को उतर आए हैं, वो जुडिशरी को अपने ताबे करना चाहते हैं। पहले भी ये चीज़ें होती रही, पहले भी ऐसे चीफ जस्टिस आते रहे जिस तरह के अरशाद हसन खां या मारुल हक थे, लेकिन
انسٹیٹیوشن پر حملہ نہیں اس طرح سے پہلے ہوا تھا. اس دفعہ انسٹیٹیوشن پر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر کھلم کھلا حملہ کیا جا رہا ہے. ہم کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. آج ہم وکلا بھائیوں سے میں یہ کہتا ہوں، ہم پارٹیز کی افیلیشن سے ابو ہو کے بات کریں، بھول جائیں پارٹیز کو. ہم آئین کے محافظ ہم ہیں، آئین کے سپاہی ہم ہیں، عدلیہ کی آزادی کے ہم گارنٹرز ہیں. لہذا ہمیں کسی قسم کی بھی پارٹی کی ڈائریکشن اس سلسلے میں نہیں لینی. ہم سب نے بطور وکیل کے، آئین کے سپاہی کے طور پہ کام کرنا ہے. لہذا ہم کوئی جوڈیشل انجینئرنگ نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے ہم اپنی عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، بھائی سپریم کورٹ کیا ہے؟ کیا یہ کورٹ آف فیڈریشن نہیں ہے؟ آپ وکیل بھائی سب جانتے ہیں یہ سپریم کورٹ جو ہے کورٹ آف فیڈریشن ہے. کیا یہ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ یہ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے. لہذا سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. کوئی اور متبادل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی، نہ بننے دیں گے. آپ کو ہمیں تہتے کرنا پڑے گا، وکلا کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا کوئی متبادل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے. ہم اس بارے میں کلیئر ہو جائیں. اگر کسی کو خوشفہمی ہے کہ ہمیں کچھ انعام کہیں سے ملنے لگا ہے تو یہ نہیں ہونے لگا. اگر یہ عدالتیں بک گئیں، یہ عدالتیں ڈر گئیں، یہ عدالتیں تیک ہو گئیں، جرنیلوں کے تابع ہو گئیں، تو پھر پاکستان میں نہ آئین ہے نہ عدلیہ ہے. تو یہ چیز ہمارے کلیئر ہونی چاہیے. جو لوگ، اور مجھے فخر ہے بہت سے وکلا نے بڑے اچھے آرٹیکلز لکھے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی متبادل عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی متراجع عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سلسلے میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ 30 نومبر کا آرٹیکل جو کہ دا نیوز میں چھپا ہے صلاح الدین احمد نے، ایکس پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہ آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں انہیں جورسپروڈینشلی ثابت کیا ہے کہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کن ممالک میں ہوتی ہیں. کوئی ایسے ملک میں جس میں انٹیگریٹڈ نظام ہے، یونیفائڈ نظام ہے، جس طرح پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، وہاں کوئی سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتی. وہاں کی سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. لہذا جن ممالک میں سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے وہاں یونیفائڈ کورٹ سسٹم نہیں ہوتی. وہاں پر ڈیوائیڈڈ اور پیرلل کورٹ سسٹمز ہوتے ہیں. یہ سول کا، یہ کرمنل کا، یہ اس کا ایڈمنسٹریٹو کا، یہ لیبر کا، یہ سوشل کا، یہ کچھ 6 نظام ہوتے ہیں. جیسے جرمنی میں ہے، جیسے فرانس میں ہے، وہاں پر ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جاتی ہے. یہ لوگ کس کو بتا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی جہاں آلریڈی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے. لہٰذا یہ بات میں پھر کہوں گا، اس کو آپ اچھی طرح اسٹڈی کر لیں. کئی لوگ مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ کے جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بڑی ضرورت ہے. ایک بیرسٹر کے نام کے بھی آرٹیکل آیا ہے، اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ بیرسٹر کس بات کا ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ پیرلل کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنا کرتی. وہ اپنے نام سے بیرسٹری ہٹا دے، اپنا کالا کوٹ کو آگ لگا دے اگر وہ سمجھتا ہے متبادل عدالتیں بنائی جا سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ لوگوں کے فیوچر کی بات ہے. ہم تو اپنا وقت نکال چکے ہیں، میری جنریشن تو اپنے وقت گزار چکی ہے. آپ کے ساتھ جس دن تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. لیکن عدلیہ، آئین اور ملک کا فیوچر آپ لوگ ہیں. نوجوان وکلا، لیڈی وکلا اور سب ہیں. آپ لوگوں نے اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. اس لیے میں آپ سب سے دوسری بات، جو جوڈیشل کمیشن آرٹیکل 175 اے کے تحت بنا، ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں.
اور چیف جسٹس کا سکسیشن اسی کے مطابق ہونا چاہیے. سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا. اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, اس کے پیچھے آپ کی وکلا کی 50 سالہ اسٹرگل ہے. آئین کے تحت ہم نے بارہا کیا, سینیورٹی کے پرنسپل پر مرضی سے نیچے سے اٹھا کے کسی کو جج مت لگاؤ, جب بھی لگاؤ گے بڑی تباہی ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھا, میرے ساتھ کے لوگ جانتے ہیں اور جو میرے ساتھ سینئر لوگ ہیں, 1994 میں یہ غلطی میڈم بے نظیر بھٹو نے کی, اور 700 جان سینئر موسٹ جج تھا سپریم کورٹ کا, اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھایا سجاد علی شاہ کو. اس کے بعد جو عدلیہ کی تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس قدر ڈیوائیڈڈ 1997 میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو ان کے آپس میں اتفاق کرنے کے لیے آئے تھے. جو ہم نے سین دیکھے ہیں, خدا کرے پھر ہمیں یہ سین نہ دیکھنے پڑے. آپ لوگ اس سے روک لیں. اور اسی لیے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پرنسپل پر چیف جسٹس کی تقرری ہوگی, چاہے سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو. سینیورٹی اور صرف سینیورٹی, تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ پڑے. آج چند ایک سپریم کورٹ کے جج چند ایک ہے, مجھے خوشی ہے کہ میجورٹی سپریم کورٹ آج صحیح جگہ کھڑی ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں, ایک قاضی جو قاضی کہلانے کے قابل نہیں ہے, شرمناک بات ہے وہ اپنے آپ کو قاضی کہتا ہے. میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں, میں نے اس کا پورا ساتھ دیا. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہے, یہ اپرائٹ جج ہے. میں نے اپنی پارٹی کو ریفائن کیا, میں نے عمران خان سے لڑائی لڑی کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو, ریفرنس بھیج ایک اعزاز جج کے خلاف. مجھے نہیں پتا تھا یہ بعد میں بکاؤ مار ہوگا, اس طرح سے تباہ ہوگا, یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا, یہ عدلیہ کو تباہ کرے گا اندر سے. میں تاریخ کے کسی حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے, لیکن مجھے خدا نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح بکے گا, کس طرح اپنے کانشیس کا سودا کرے گا, کس طرح پروموٹ کرے گا فلور کراسنگ کو. 63A کا کیا ضرورت تھی اس وقت کیس سننے کی؟ 2 سال سے پڑا تھا ریویو پٹیشن. تم تو جانے والے ہو 15 دن میں, تم جاؤ گھر اپنے, اگلا چیف جسٹس آئے گا خود لگائے گا وہ کیس. اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑی ہے, یا تمہاری عمر کا اضافہ ہو جائے یا تمہیں جو نئی جعلی کورٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے, تاکہ تم عدلیہ کو چلنے نہ دو, آئین کو چلنے نہ دو. بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئے اور چلے گئے. آج کسی کو شاد حسن خان یاد ہے؟ آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے؟ کسی کو نہیں, کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا. قاضی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. کچھ سالوں بعد تم اپنے چہرہ نہیں دکھا سکو گے, بلکہ فوری طور پہ چہرہ نہیں دکھا سکو گے. تو میرے بھائیوں, یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ تحریک چلانی ہے, اور اس وقت تک جب تک کہ یہ جعلی آئینی پیکج جس کا مقصد عدلیہ کی تباہی ہے یہ واپس نہیں ہو جاتا. میں ان دوستوں سے بھی, ان سے بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہے, اگر وکیل ہیں اور پارلیمنٹ میں ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں, میں کر بھی چکا ہوں, کہ بھائی تم وکیل ہو کر آئین کے محافظ ہو, تم پارٹی کے ملازم نہیں ہو. تم آئین کے وجہ سے اس جگہ بیٹھے ہو ایم این اے بن کے یا سینیٹر بن کے. اب غداری کرو گے اپنے آئین کے ساتھ کرو گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی پارلیمنٹیرین نے اس آئینی پیکج کا ووٹ دیا اس نے آئین کے ساتھ کھلم کھلا غداری کی ہوگی. وہ آرٹیکل 6 کے تحت سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کا ملزم ہوگا, اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کو سبورٹ کیا ہے. میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ وکیلوں کا ساتھ دو, وکیلوں کی سوچ کا ساتھ دو, آئین کا ساتھ دو, عدلیہ کی آزادی کا ساتھ دو, پاکستان کو, پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کا ساتھ دو, نہ کہ اپنے آپ کو نمبرز میں تبدیل کر دو. اتنے نمبر ہو گئے, اتنے نمبر کم ہو گئے, اتنے کو اٹھا لیا, اتنے کو لالچ دے دیا. میں امید کرتا ہوں ان وکلا سے
جو پارلیمنٹ میں کسی پارٹی سے بھی ہے وہ پہلا اور سب سے اہم چیز آئین کو سمجھ کے آئین کو بچائیں گے. اور آخر میں ایک اور اپیل کرنا چاہتا ہوں سب بار ایسوسیشنز کو. ہم نے پچھلی تحریک میں بھی ہر تھرسڈے کو ہر بار ایسوسیشن نے جنرل ہاؤس کیا اور اس کے بعد ڈیمونسٹریشن کی. میں ہر بار اس کنونشن کے ذریعے ہر بار ایسوسیشن کو اپیل کرتا ہوں کہ ہر تھرسڈے کو آپ جنرل ہاؤس کر کے اس سو کالڈ آئینی پیکیج کو مسترد کریں, کنڈیم کریں اور ڈیمونسٹریٹ کریں, تاکہ تب ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آئین بچا. تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا ممنون ہوں. آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی جس تحریک کو لے کے آگے جا رہے ہیں وہ تحریک پاکستان کی آئینی تاریخ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے ان مخصوص قوتوں نے, ان سے آئین کو بچانے کی, چھڑوانے کی ایک بڑی اہم تحریک ہوگی. اور اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی, سوائے جو چیف ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے تحفظات ہیں, باقی سپریم کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بڑی کریج کا مظاہرہ کیا ہے, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور باقی ہائی کورٹس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر اور انہی کے سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور فیصلے بہادری سے کرنے چاہیے. کسی سے ڈرنے کی, خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان جرنیلوں سے مت ڈرو, یہ تو اپنا ملک کا تحفظ نہیں کر پا رہے بھائی. تو ہر روز کتنے ہمارے فوجی بھائی ہلاک ہوتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, کتنے ہمارے جو ہے پولیس والے شہید ہوتے ہیں ان ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں. اب وہ ٹیررسٹ کے خلاف تمہیں آئین نے ایک مقصد دیا ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو گے, تمہیں پڑی ہوئی سیاست کرنے کی. اور خدا را چھوڑو سیاست کو, جا کے تحفظ کرو, قوم کا تحفظ کرو, قوم کے حقوق کا تحفظ کرو, اور چھوڑو یہ جو جوڈیشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہو. میں پھر آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. کالا کوٹ